अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले हम चले न्यूज़ की तरफ। आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ हम आज बात करेंगे जी हाँ, पाकिस्तान की। और जैसे कि भारत की तरफ से अक्सर कहा जाता है कि जी पाकिस्तान के साथ ट्रेड या किसी भी तरह के टर्म्स तभी हो सकते हैं जब हम टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करेंगे। जब तक हम टेररिज्म को नहीं रोकेंगे, भारत का कहना ये है कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा और ना ही ट्रेड करेगा, ना ही किसी किस्म का भी ताल्लुक रखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि जी 10 से 15 साल पहले तक जिसको आज टेररिज्म पाकिस्तान खुद कह रहा है, उसको हम लोग फ्रीडम फाइटर कहा करते थे और हम ये कहते थे कि जी ये लोग तो फ्रीडम फाइटर हैं, या फिर ये कि जी ये तो जिहाद कर रहे हैं। लेकिन फिर हुआ ये कि होते-होते उस वक़्त हमें लग रहा था कि शायद ये जो मार-काट हो रही है, जो लोगों की जानें जा रही हैं, जो लोगों को नुकसान पहुँच रहा है, वो शायद सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरी कंट्रीज़ के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हम आराम सुकून से बैठकर सिर्फ़ टीवी पर ये न्यूज़ देखा करेंगे। मगर फिर हुआ ये कि यही टेररिस्ट हमारे सर के ऊपर भी ढोल बजाने लगे। तो हमें अचानक से पता लगा कि ओहो! ये तो टेररिज़्म हो रही है। और फिर हमने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जी हमने तो इस जंग का हिस्सा बने हैं, हमने तो खुद भुगता है जी 80,000 लोगों की जानें गई हैं। और जी ये टेररिज्म जो है इसका तो हम खुद शिकार हैं, हमने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोगों को यकीन हुआ हमारा और ज़्यादातर लोगों ने हमारा भरोसा फिर नहीं किया। और होते-होते बात यहाँ तक पहुँची कि पाकिस्तान में कई टेरर ग्रुप्स जो हैं, वो ना सिर्फ़ ये कि पनाह लिए हुए हैं बल्कि उनको सपोर्ट भी किया जाता है, उनको पाला-पोसा भी जाता है और उनको टाइम टू टाइम बाहर निकाल कर लोगों को डराया-धमकाया भी जाता है। जी हाँ, जैसे कि टीएलपी, जी हाँ, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आपको बीच में जो 2 चेयर्स नज़र आ रही हैं, ये 2 मिनिस्टर बैठे हुए हैं। एक हैं अता तारड़ साहब और दूसरे हैं राना सनाउल्लाह। और बाकी दोनों तरफ जो आपको पगड़ पहने हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, वो टीएलपी के हैं, यानी कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इमरान खान ने इसको डिक्लेयर कर दिया था कि जी ये तो दहशतगर्द तंजीम है, ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उसके बाद इमरान खान के पीछे लोग ऐसा पड़े कि खान साहब ने हमेशा की तरह से एक यू टर्न लिया और उन्होंने कहा नहीं, नहीं जी तो बड़े मासूम लोग हैं, तो बेचारे करते कुछ नहीं है। और फिर हुआ ये कि एक बार फिर इन लोगों को ना सिर्फ ये कि इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई, जिसमें आपने देखा कि खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद रिजवी ने जो है वो इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। साथ-साथ खौफनाक बात ये रही कि जब इलेक्शंस हुए तो कराची जैसे शहर में, जो कि मेन सिटी है पाकिस्तान की, मेन बिज़नेस सिटी, वहाँ पर ये लोग तीसरे या चौथे नंबर पर इनकी पार्टी जो है वो इलेक्शन में आई। यानी आप ये सोचें कि इतने लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, जैसे लोगों को जिन्होंने कुछ दिन पहले ही स्वात में किसी इंसान को ज़िंदा जला दिया था। लेकिन बात सिर्फ़ यहाँ तक नहीं है, ये इससे पहले भी कई इसी तरह के हरकतें कर चुके हैं जिसमें लोगों की जानें जाएँ। मगर इस वक़्त भी जब इनका दिल करता है, ये फैज़ाबाद चौक पे या फिर डी चौक पे या फिर पार्लियामेंट के सामने इनको बिठा दिया जाता है। एक बात याद रखिएगा कि तहरीक जिस पार्टी के साथ लगी होती है, वैसे तो सारी पार्टीज़ ही जो होती हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की बनाई होती हैं, लेकिन जिनके साथ तहरीक लग जाए, यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक-ए-इंसाफ, ये सब की सब जो हैं पार्टीज़, ये एस्टेब्लिशमेंट की बनाई होती हैं। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रही, ठीक है? अब होता ये है कि जी इनको जिस वक़्त कहा जाता है, ये जाके जैसे मैंने कहा कि कभी डी चौक पे, कभी पार्लियामेंट के सामने या कहीं न कहीं प्रोटेस्ट करने बैठ जाते हैं। इस वक़्त भी ये लोग यही कर रहे थे और कई दिन से ये फैज़ाबाद चौक पे बैठे हुए थे और इनका कहना ये था कि जी फ़लस्तीन के लिए लोगों को भेजा जाए, फ़लस्तीन के लिए हमने लड़ना है, फ़लस्तीन के लिए हमने जानें देनी है, फ़लस्तीन हमने जाना है। अरे तो भेज दो ना, किसी को नहीं भेजा गया। और फिर हुआ ये कि इनसे बातचीत की गई और कहा ये गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई है, जी हाँ, 2 मिनिस्टर्स हैं और उनके साथ 2 तहरीक-ए-लब्बैक वाले बैठे हैं। इनके साथ जी डायलॉग किया गया और गवर्नमेंट ने उसके बाद इनके मुतालबात यानी इनकी डिमांड्स जो थी वो मान ली और कहा कि जी ठीक है, फ़लस्तीन के लिए यहाँ से सामान जाएगा, यानी कि खाने-पीने का सामान और बाकी चीज़ें जाएँगी, लोगों को भेजेंगे। लोगों को पता नहीं कब भेजेंगे, इन लोगों को फ़ौरन भेज देना चाहिए। साथ-साथ बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो गई। चलें ठीक है, अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी हम फ़लस्तीन वालों को देने को भी तैयार हैं। लेकिन अब उसके बाद कहा ये गया
کہ جی جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں جی ہاں ان کو جو ہے وہ ہمارے منسٹر صاحب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اصل میں تو وہ دہشت گرد ہے، جی ہاں وہ ٹیررسٹ ہیں، ہم ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا پاکستان نے. اور یہ سن کر یقیناً پورے اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ گھبرا گئے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ یعنی انہی لوگوں کے کہنے سے، ٹی ایل پی والوں کے کہنے سے، رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں جو اسرائیل کی ہیں، اسرائیل کی بنائی ہوئی ہیں، چاہے اسرائیل کے سپورٹرز کی بنائی ہوئی ہیں، جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی بنائی ہے، وہ ساری پروڈکٹس ہم بین کر رہے ہیں. جی ہاں پاکستان میں اب اسرائیل کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں ملے گی، آپ کو اسرائیل کے سپورٹرز کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں ملے گی. مطلب یہ کہ اب یہاں پہ کچھ نہیں ملے گا، آپ یہی سمجھ لیجئے. اس لیے کہ ظاہر ہے ہم لوگوں نے تو کچھ بنایا نہیں ہے، ہم نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی، ہم نے کوئی چیز بنائی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو سوئی تک جو ہے وہ نہیں بنتی، تو ہم کریں گے تو کیا کریں گے. بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ظاہر ہے گھرے بیٹھے تھے اس طرح کے لوگوں میں، اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ٹی ایل پی والے جو ہے ان کو بین آرگنائزیشن کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا جاتا، ان کو جیل میں بھیجا جاتا، ان کو لگائے جاتے چھتر، مگر ایسا کچھ ہوتا ہوا ہم نے دیکھا نہیں. اب کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، میرے پاس آپ کے لیے اور بھی بڑے مسالے دار خبریں. جی ہاں اب ہم جاتے ہیں جی اسامہ بن لادن کے پاس. جی ہاں وہی اسامہ بن لادن جس کو عمران خان صاحب جو ہیں، جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اور اس زمانے میں یہ عمران خان صاحب جی ہاں جو کہ طالبان کے بڑے فیور میں تھے، عمران خان صاحب نے اسامہ بن لادن کو شہید بتایا تھا. جی ہاں تو اس اسامہ بن لادن جو کہ 9/11 کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے، اور جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کئی لوگوں کی جانیں لی. جی ہاں اسامہ بن لادن کا ساتھی یعنی کہ القاعدہ کا ایک ممبر جو ہے وہ پاکستان سے پکڑا گیا ہے، پاکستان کے علاقے یعنی کہ پنجاب میں گجرات سے پکڑا گیا ہے، جو کہ بالکل ہی مین سٹی سمجھ لیجئے پنجاب کی ہے، وہاں سے اریسٹ کیا گیا ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ 1996 سے اسامہ بن لادن کے ساتھ تھا. اور اب اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ القاعدہ کے لوگ جو ہیں، یا داعش کے لوگ بھی ہو سکتے ہو، لیکن القاعدہ کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ابھی تک گھوم پھر رہے ہیں اور بڑے سکون سے چہل قدمی کر رہے ہیں. اب اس کو اریسٹ کیا، یہ کہا جاتا ہے اسامہ بن لادن کا رائٹ ہینڈ بتایا جاتا ہے. خیر اب تو وہ بیچارہ اوپر چلا گیا، اب نہ اس کو رائٹ ہینڈ چاہیے نہ لیفٹ چاہیے، لیکن خیر یہ جو ہے اسامہ بن لادن کا کے ساتھی کے طور پہ اس کو بتایا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی ایجنسیز نے اس کو اریسٹ کر لیا. ارے اسامہ بن لادن کو 10 سال تک ہم رکھ کے بیٹھے رہے اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی، اور اس کے بعد جب امریکہ نے اٹیک کیا تو پھر یہ کہا گیا ڈیڈ باڈی تو دکھائی نہیں، پتہ نہیں سمندر میں جا کے کہاں ٹپکا دیا اس کو، اور پھر کہہ دیا کہ جی مار دیا ہے اور چلا گیا ہے کر کے کہانی ختم ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ 10 سال تک یہ کہا گیا کہ وہ ہمارے یہاں ہی ایبٹ آباد کے آس پاس کہیں رہ رہا تھا. بہرحال وہ تھا، اس کی بہت ساری بیویاں تھیں، اس کے 2 درجن بچے تھے، اور پتہ نہیں کیا کچھ بتایا جاتا ہے. بلکہ ہمارے ٹی وی اینکر جو ہیں شاہد مسعود صاحب، وہ تو ویڈیوز بھی دکھایا کرتے تھے کہ اسامہ بن لادن بیٹھ کے پی ٹی وی دیکھ رہا ہے، یعنی حد ہو گئی. پی ٹی وی جسے ہم نہیں دیکھتے وہ اسامہ بن لادن دیکھ رہا تھا، شاید اسی لیے مر گیا. لیکن خیر کوئی بات نہیں، بات یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سیریس بات کریں، ٹھیک ہے نا، آپ لوگ ہر چیز کو مذاق میں مت لے کے جایا کریں. میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اسامہ بن لادن کا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ مل گیا. اسامہ بن لادن جو تھا وہ 9/11 کا ماسٹر مائنڈ تھا، یاد رکھیے گا. شکر ہم نے کوئی ماسٹر مائنڈ بھی پکڑا ہے، ورنہ سارے رائٹ ہینڈ پکڑتے جا رہے ہیں اور لیفٹ ہینڈ کو کوئی پوچھ نہیں رہا. لیکن خیر اب اس کو اریسٹ تو کر لیا، اب اس کے بعد اس کا کریں گے کیا یہ ابھی تک ہماری ایجنسیز نے بتایا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں اور بہت کام ہے، ہم فارغ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم بہت پریشان ہیں. آپ لوگ سمجھ نہیں رہے، آپ لوگوں کو تو کچھ نہیں کرنا نا، تو خاص طور پہ بھارت کے لوگوں کو بس اپنی اکانومی کو آگے لے جاتے جا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں نمبر 4 پر آ گئے، کبھی کہتے ہیں نمبر 3 پر آ گئے، اس کے بعد اور کچھ نہیں ملا تو وہ مکیش امبانی نکل کر آ گئے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے. مہینوں سے ان کی شادی ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی. اتنی دیر میں تو 4 بار پاکستان اگر 4-5 گنا بڑا بھی ہوتا نا تو بھی اس میں سب کی شادیاں ہو گئی ہوتی اس پیسے میں، جتنا پیسہ انہوں نے اکیلے اپنے ایک بیٹے کی شادی پہ لگا دیا مکیش امبانی نے. خیر ہم یہاں مکیش امبانی ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے، بہت ڈسکس کر لیا اور اب ہم مکیش امبانی کی کوئی بات نہیں کریں گے، بس ہم نے یہ سوچ لیا ہے. تو میں بات آپ سے یہ کر رہی تھی کہ جی اب ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے القاعدہ کا ایک آدمی پکڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ القاعدہ کے لوگ پاکستان میں گھوم رہے ہیں، اور اگر پاکستان میں گھوم رہے ہیں تو ظاہر ہے اور بھی کئی کنٹریز میں وہ جا سکتے ہیں اور کوئی نقصان بھی کر سکتے ہیں. اب پاکستان نے جو آپریشن لانچ کرنے تھے، یعنی کہ جو لانچ کرنا تھا آپریشن، اور اس کے لیے کہا گیا تھا جی وہ کے پی کے سے سٹارٹ ہوگا، سوات سے شروع کریں گے. جی ہاں عزم استحکام،
وہ ابھی تک جی شروع نہیں کیا. اب کیا ہے نا کہ وہ کرنا تو ہے ہمیں، لیکن وہ جو وہاں کے لوگ ہیں KPK کے، وہ کہہ رہے ہیں جی پنجاب سے شروع کرو. اب پنجاب سے کیسے شروع کریں جی؟ سارے کی ساری جان تو پنجاب کے اندر ہی ہے ہمارے یہاں پاکستان میں لوگوں کی. تو ظاہر ہے KPK کے لوگ ہی تو فری ہے نا، تو ادھر سے بسم اللہ کرنی چاہیے. لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے پنجاب سے شروع کرو. تو اب ہو سکتا ہے کہ جو گجرات سے القاعدہ کا بندہ ہم نے پکڑا ہے، ہو سکتا ہے اس کے نام سے کہیں کہ جی اوہ القاعدہ جو ہے نا وہ گجرات میں اور پنجاب میں گھوم رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپریشن یہاں سے شروع کرنا چاہیے، یا اگر شروع نہیں بھی کرتے تو یہاں تک لے آنا چاہیے. یہ ضرور ہے. اب یہ آدمی پکڑ تو لیا ہے، لیکن اس کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. امین الحق بتایا جا رہا ہے اس کا نام. اس آدمی کا نام ہے یا کیا نام رکھا ہے نا اس کے ماں باپ نے، امین الحق. ہاں امین الحق. ایک تو پلیز یہ ٹیررسٹ جتنے ہیں نا، اگر ان کے نام ڈیفیکلٹ رکھیں ان کے پیرنٹس سے، تو یہ کوئی آسان سا نام رکھ لیں، جیسے بچن صاحب کی موویز میں ہوتا تھا نا اجے وجے، یہ اس طرح سے، تاکہ نام لینے میں آسانی رہے. خیر کوئی بات نہیں. امین الحق جو ہیں جی، اس کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور اب اس کو جو ہے وہ بتایا نہیں گیا کہ اس سے اور کیا باتیں پوچھی گئی ہیں. آپ کو تو پتہ ہے ہمارے یہاں جو انٹرویو ہوتے ہیں اس طرح کے، جو دہشت گرد ہوتے ہیں، جو ٹیررسٹ پاکستان میں پکڑے جاتے ہیں، ان کے انٹرویو ہوتے ہیں. آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ کس طرح سے احسان اللہ احسان کا انٹرویو بنایا تھا جی ہاں سلیم صافی صاحب نے جیو ٹی وی کے لیے. اس کے بعد وجاہت حسین یا وجاہت خان جو ہے، انہوں نے جی ہاں سید صلاح الدین جو ہے اس کا انٹرویو بنایا تھا. تو ہو سکتا ہے اس کو بھی کسی انٹرویو کے لیے کہیں رکھا ہو، تھوڑا وہ تیار ہو جائے، تیاری ویاری کر لے کہ بیٹا تمہیں کون سا کھانا پسند ہے، کلر کون سا پسند ہے، ایکٹر کون سا پسند ہے، گانے کس طرح کے سنتے ہو سکتا ہے اس قسم کی باتیں اس سے کری جائیں گی. لیکن بہرحال وہ ہمارے یہاں پکڑا گیا ہے، بلکہ پھڑا گیا ہے. اور اب مزے کی بات یہ کہ ہم نے بتا بھی دیا، ورنہ ہم لوگ بتاتے نہیں. ہمارے یہاں اسامہ بن لادن 10 سال بیٹھا رہا، ہم نے کسی کو نہیں بتایا. ہاں جب پکڑا گیا تب ہم نے کہا او اسامہ بن لادن پکڑا گیا ہے. لیکن بہرحال پاکستان میں اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور جیسے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے زیادہ اس چیز کو نا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایک ہم نے آدمی پکڑا القاعدہ کا، ایسے بیسیوں ہمارے یہاں گھوم رہے ہوں گے. آپ یقین کیجئے بہت سارے ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے اور القاعدہ سے ہی ہوں گے، لیکن ابھی ہم نے انہیں پکڑنے کا نہیں سوچا. اب یہ ایک جو ہے اس کو کیوں پکڑا ہے یہ میں خود بھی نہیں جانتی. ہو سکتا ہے اس نے ہفتہ نہ دیا ہو، بھتہ ہوتا ہے نا جو ہمارے یہاں، مطلب بھتہ نہ دیا ہو، کوئی اس طرح کی کوئی بات کر دی ہوگی اس نے، تو اس وجہ سے کہا ہوگا چلو اس کو پکڑ ہی لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمیں پیسے بھی نہیں پہنچا رہا ہے، ہمارا کوئی کام وام کا بھی نہیں ہے، بیکار بندہ ہے، تو اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ساتھ ہی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم تو آپریشن کر رہے ہیں، ہم نے القاعدہ کا بندہ پکڑا ہے. تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ واقعی میں ہم کام کر رہے ہیں اور ہم نے القاعدہ کا بندہ پکڑا ہے. تو ایسے ہی تو نہیں پکڑ لیا نا القاعدہ کا آدمی ہم نے، ہم آپریشن کر رہے ہیں اسی وجہ سے. وہ والا آپریشن نہیں ہے جو ڈاکٹر کرتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، وہ آپریشن نہیں، اس کو بھی آپریشن کہتے ہیں، لیکن یہ جو ایجنسیز کرتی ہے نا، آرمی کرتی ہے، سیکورٹی فورسز کرتے ہیں، اس کو بھی آپریشن ہی کہتے ہیں. ویسے پتہ نہیں اس کو آپریشن کیوں کہتے ہیں، اس کا کوئی اور نام کیوں نہیں رکھ دیا ہم لوگوں نے، لیکن خیر کوئی بات نہیں. تو اب بتانا تو ہوگا نا کہ جی آپریشن کر رہے ہیں، اب آپریشن کر رہے ہیں اور اس کو پکڑا بھی نہیں گیا، تو پھر اس لیے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ جی یہ اسامہ بن لادن کے ساتھ تھا 1996 سے. آپ اندازہ لگائیے 1996 سے وہ بندہ یہاں پاکستان میں گجرات میں گھوم رہا ہے آرام سکون سے، اور ہمیں اب پتہ لگ رہا ہے. اتنے بے خبر لوگ ہیں ہم. لیکن خیر کوئی بات نہیں، جب بھی پکڑا چلو پکڑا تو صحیح نا. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم آپ کو ذرا افغانستان کی طرف لے چلتے ہیں. جی ہاں افغانستان کی طرف اگر ہم جائیں تو افغانستان سے جی وہاں پہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ تو TTP ہے، جی ہاں تحریک طالبان پاکستان. اور ویسے یہ تحریک طالبان پاکستان انہوں نے نام پتہ نہیں کیوں رکھا ہے، حالانکہ ہم تو کہتے ہیں پاکستان سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر ان کا نام تحریک طالبان انڈیا کیوں نہیں ہے، تحریک طالبان ایران کیوں نہیں ہے، تحریک طالبان چائنا کیوں نہیں ہے، کوئی اور کنٹری کا نام لگا لیتے، لیکن نہیں، تحریک طالبان پاکستان انہوں نے اپنا نام رکھا ہے. اب بہرحال ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا بھی کوئی لیڈر ہے، مطلب ہر ایک کے لیڈر ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک لیڈر ہے. جی ہاں، اور یہ پکچر آپ کو میں جو دکھا رہی ہوں یہ ان کے لیڈر کی ہے. اور جی اس کا کہنا یہ ہے، اس کا نام بھی پہلے میں آپ کو بتا دوں جی، اس کا نام جو ہے وہ ہے جی نور ولی محسود. جی ہاں نور ولی محسود. اور یہ بات کر رہا تھا احمد حسین سے. احمد حسین یہ دونوں مطلب بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے فون پہ، اور وہ فون کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ہم لوگوں کو مل گئی. اب پتہ نہیں یہ ریکارڈنگ صحیح ہے کہ غلط ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا فون کی ریکارڈنگ ویڈیوز اور یہ وہ سب کچھ لیک ہوتی رہتی ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے نور ولی محسود بات کر رہا تھا احمد حسین سے، اور اس میں بات یہ کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں، کیونکہ پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ مسلسل TTP پہ اٹیک کر رہی ہیں، ان کے گھروں کو اور ان کی دوسری رہنے وہنے کی جگہوں کو خراب کیا جا رہا ہے، یا ان کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، یا ان کو اڑایا جا رہا ہے، جو بھی کہہ لیجیے، ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے یا ان لوگوں کو مارنے کے لیے. تو یہ جی
محسود نے جو ہے وہ اپنے ساتھی جو ہے احمد حسین اس سے بات کی اور اس سے یہ کہا کہ جی آپ نے سرکاری اسکول یا ہاسپٹل کو دھماکے سے اڑانا ہے. جی ہاں، اس آدمی کی آڈیو جو ہے وہ سنوائی جا رہی تھی اور کہا یہ گیا کہ جی یہ خفیہ کال ہے. مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سیکریٹ کال تھی. مطلب یہ کیسی سیکریٹ کال تھی جو ہمارے چینلز پہ چل رہی تھی یار؟ سارے چینلز پہ چل رہی تھی اور پھر بھی سیکریٹ کال بول رہے ہیں. خیر کوئی بات نہیں، سیکریٹ کال ہوتی ہے جو مطلب جو ملتی نہیں ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، ہمارے یہاں ہر چیز کا الٹا مطلب نکالتے ہیں. خیر تو جی ان کی جو کال تھی وہ جی ہمارے لوگوں نے پکڑ لی اور اب پتہ یہ لگا ہے کہ یہ دونوں آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں کسی اسکول اور ایک دو اسکول اور اس کے ساتھ ہاسپٹل کے اوپر جو ہے اٹیک کرنا ہے، اس کو اڑا دینا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا تھا، یعنی ان لوگوں کی طرف سے، یہ جو ان کا ہیڈ جو تھا محسود، اس کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے ذمہ داری قبول نہیں کرنی ہے. ورنہ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جب اس طرح کے گروپس جو ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں، اس طرح کے گروپس جب کہیں پر بھی کسی قسم کا اٹیک کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی نہ کوئی آڈیو ویڈیو، کئی بار آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی والے ان کی طرف سے آ جاتی ہے کہ ہاں جی اٹیک ہم نے کیا. تو لیکن اس آڈیو میں جو ایک بات تھی وہ یہ تھی خاص کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اٹیک کرنا ہے اور اٹیک کرنے کے بعد ہم نے ذمہ داری قبول نہیں کرنی ہے، ہم نے بالکل خاموش رہنا ہے اور نہیں بتانا کہ یہ ہم نے کیا تھا. لیکن اب تو ہمیں پتہ ہے کہ کس نے کیا تھا، مطلب کون کرے گا، لیکن ہم کرنے دیں گے تب نا. تو اب ہماری ایجنسیز کو بھی ایک دم الرٹ ہو جانا چاہیے. اور ویسے تو اسکولوں کی آج کل چھٹی ہے، بہت اچھی بات ہے، سمر ہالیڈیز چل رہی ہیں. ہاسپٹلس کے باہر خاص خیال رکھیں، وہاں پہ سیکورٹی بڑھا دیں تاکہ اس قسم کے حادثے نہ ہو سکیں اور اس طرح کے لوگوں کے اوپر دوبارہ سے پاکستان کی ایجنسیز اور سب کو یقیناً جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو خاص طریقے سے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. کہ مذاق کی بات اپنی جگہ، لیکن بہرحال یہ آڈیو جو ہے یہ سنوائی گئی ہے آج پاکستان کے تمام ہی ٹی وی چینلز کے اوپر اور بتایا گیا ہے کہ جی اس طرح کی ایک آڈیو لیک جو ہے وہ ملی ہے جس میں یہ دو لوگ مل کر بات کر رہے ہیں. اب یہ لوگ بھی تو ہم نہیں بنائے نا، عمران خان تو ٹی ٹی پی والوں کو لا کر اور کے پی کے میں بسانے کی باتیں کیا کرتے تھے. یہ تو کہتے تھے کہ جی جب طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی تب بھی کہا جا رہا تھا کہ جی طالبان کے آنے سے تو افغانستان میں بہت اچھا ہو جائے گا، ان کے لیے تو بہت زبردست ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ جب افغانستان کے لوگوں کو یعنی کہ طالبان کو جب پاکستان نے اپنی طرف سے لیٹر لکھا ہے، بات کی ہے کہ جی آپ ٹی ٹی پی کو روکیں، آپ کے یہاں سے ہمارے یہاں اٹیک ہو رہا ہے، تو سننے میں یہ آیا ہے کہ جی 2-3 دن ہو گئے لیکن طالبان نے کوئی جواب نہیں دیا ہے. ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں گے جواب دینے کا، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے. اور پاکستان کی طرف سے یہ بھی جو میں آپ کو آڈیو لیک کا بتا رہی تھی، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے جو ڈیفنس اینالسٹ آئے تھے چینل کے اوپر یعنی ٹی وی چینلز کے اوپر، ان کا کہنا یہ تھا کہ جی یہ جو لوگ ہیں نا ان کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان ہیں ہی کوئی نہیں جی، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے کیونکہ مسلمان ایسے کام نہیں کرتے. تو سر یہ جو ڈیفنس اینالسٹ آئے تھے جیو ٹی وی پر، ٹھیک ہے میں آپ کا نام نہیں لینا چاہ رہی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سر یہ کام مسلمانوں کے ہی ہیں اور یہ مسلمان ہی ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے تھے فون کے اوپر اور ایک دوسرے کو مار ڈالنے کی بات کر رہے تھے، بچوں کے اسکول پہ اٹیک کرنے کی بات کر رہے تھے. اور وہ آدمی جس نے آرمی پبلک اسکول پہ اٹیک کیا تھا سر وہ بھی مسلمان ہی تھا، بلکہ ہے وہ احسان اللہ احسان، جس کو ہماری ایجنسی نے بھگا دیا. ہماری ایجنسی کے اندر تھا وہ، انہوں نے اریسٹ کیا تھا اور وہیں رہ رہا تھا، وہیں رہتے رہتے وہ غائب ہو گیا اور کسی اور کنٹری میں پہنچا دیا گیا. تو آپ کو بتانا یہ تھا کہ وہ مسلمان ہی ہے اور اس کے بعد آپ ہر چیز میں جو ہے انکاری ہو جاتے ہیں. ریلیجن کو ایک تو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، لیکن اگر انسان نہیں ہے تو پھر کیا ہے، لیکن جانور بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اسامہ بن لادن کو عمران خان نے شہید بتایا، وہ بھی غلط ہے. اسی طریقے سے یہ دو منسٹر جو ہے وہ ٹی ایل پی والوں کو لے کر بیٹھے ہیں اور اعلانات کر رہے ہیں کہ جی ہم اسرائیل کے لیے یہ منع کر دیں گے، وہ بین کر دیں گے اور یہ منع ہے وہ منع ہے. یہ ساری چیزیں بھی غلط ہیں اور بالکل ہی غلط ہے. ساتھ ہی ساتھ جی پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے یا پی ٹی اے جو ہے جو کہ سب کچھ کنٹرول کرتی ہے یعنی کہ سوشل میڈیا اور یہ جو بین مین لگتے ہیں، انہوں نے جی کہا ہے کہ بڑی جلدی وہ فائر وال لے کر آئیں گے جس کے ذریعے فیس بک بھی جو ہے وہ کنٹرول ہوگا، انسٹاگرام بھی ہوگا، واٹس ایپ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ ٹویٹر تو پہلے ہی بند کر رکھا ہے. لیکن خیر کہنے والی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کو چائنا نہیں بنا سکتے چاہے آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں، اور ہر داؤ ہر طرح کی ترکیب جو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کو الٹی ہی پڑ جاتی ہے. فی الحال
افغانستان کی طرف سے ٹھیک ٹھاک ٹف کمپٹیشن یا ٹھیک ٹھاک ٹف قسم کا ایک ٹائم جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس مسئلے سے باہر نکلے، نہ کہ اپنے لوگوں کے لیے سوشل میڈیا بند کرتے رہیں۔ ایک کلپ دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ کتا بھونکنے لگتا ہے آپ کے اوپر جب تک کہ آپ اس کا منہ نہ توڑ دیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، 2 ٹکے کے ٹی ٹی پی کے کتوں سے لے کر افغان طالبان تک سب پاکستان کو آنکھیں اور دانت دکھا رہے ہیں، اس لیے کہ ریاست پاکستان بہت سافٹ اور مائلڈ اور دھیمے جا رہی ہے ان کے خلاف۔ جہاں تک جہنم کے کتوں اور خوارج کا تعلق ہے، وہ ملٹری آپریشن جو ہم نے پاکستان کی سرحدوں کے اندر کرنے، ان سے صرف ملٹری آپریشن ہی ہو سکتے ہیں، ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، یہ زید حامد صاحب تھے اور ان کا کہنا تھا کہ صرف ملٹری آپریشنز ہی ہو سکتے ہیں، ٹی ٹی پی والوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی اس بات کو یقیناً ہمارے 2 منسٹرز جو ہیں عطا تارڑ صاحب اور ساتھ ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے غلط ثابت کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ڈائلاگ کیے ہیں ٹی ایل پی کے ساتھ، بلکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ شاید ٹی ٹی پی والے بھی جو ہے وہ ان کی بات سن کر اور اس کے بعد اٹیک بند کر دیں گے۔ حالانکہ ہمارا یہی ماننا ہے کہ چاہے وہ ٹی ایل پی ہو چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، کسی سے بھی بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، نہ کہ ان کو بٹھا کر ان کے ساتھ پریس بریفنگ کی جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ جی اس چیز کو لے کر گورنمنٹ کس طرح آگے بڑھتی ہے، اور بہرحال لوگ جو ہیں وہ کافی ناراض ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ پریس بریفنگ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہاں سے میں چلتی ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔